बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। और नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनियान मरसूस ने भारत की चीखें निकाल दी। ना सिर्फ भारत का झूठा दावे, भारत के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कहानी थी पूरी दुनिया के सामने, बल्कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की कहानी पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गई। भारत का मीडिया झूठा, फौज झूठी और उनके सियासतदान झूठे। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया कह रही है। मुस्तनद जरीदे पूरी दुनिया के इस पे बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम की भी आज एक आर्टिकल है, उसके ऊपर भी जिस तरह आसिम मुनीर साहब की, जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें की गई और उनको एक फातेह के तौर पर गर्दाना गया कि जिन्होंने मुल्क को बुरहानों से निकाला और ख़ास तौर पर इस वाक़े ने उनकी क़यादत में सारी चीज़ों को यकजा करके एक कौम की तरह पेश किया। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराते चलूँ। फॉर्मर गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पार्टी या आपके प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं ये कहूँगा क्योंकि पार्टी तो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, तो उसकी तरफ से रैलीज भी निकाली गई। न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल में भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी कौम की तरफ से रैलीज निकाली जा रही हैं अपनी पाक अफवाज के लिए और उनकी कामयाबी के लिए। यौम तशक्कुर मनाया गया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो यौम तशक्कुर। और कैसे देखते हैं ऑपरेशन संदूर और बनियान मरसूस को, आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये जो कुछ भी हुआ गुज़िश्ता दिनों, ये एक सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस पूरे जो एपिसोड था और जो भी ये कार्रवाई हुई और बिला इश्तियाल भारत की तरफ से जो ये जहरियत का मुजाहरा किया गया, और इसको यकीनन इसके अगर सारे कनेक्ट करें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्लान तरीके से प्रोवोक किया गया पाकिस्तान को। और इस वक्त पाकिस्तान को उन्होंने ये तासुर लिया कि पाकिस्तान अंदर से बहुत कमज़ोर है और पाकिस्तान जो है उसको इस वक्त शिकस्त देना बहुत आसान है। लेकिन जब उन्होंने ये सारी कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है और जितना प्रोफेशनल रिस्पॉन्ड किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो ग्लोबल पोजीशन है वो बड़ी मुस्तहकम हुई है, रीजनल पोजीशन मुस्तहकम हुई है। और जैसा कि आपने कहा कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी और तमाम ही इंटरनेशनल जरीदों ने और थिंक टैंक्स ने और तमाम ही जो ज़राए इब्लाग के मुख्तलिफ हाउसेस हैं इंटरनेशनली, उन सब ने पाकिस्तान की ही तारीफ की है और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ की है, उनकी लीडरशिप की तारीफ की है। क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पे जो भी पूरा इसका जो रिस्पांस था, उसकी प्रोफेशनल आउटलुक जो था वो कनेक्ट होता है हमारी अफवाज के प्रोफेशनल उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी और उनकी तमाम तर सलाहियतों के साथ साथ उनकी जो एक प्रिपेयर्डनेस है उसके साथ। और इसके अलावा जो इसमें एक बहुत अहम कंपोनेंट है जिसका आपने जिक्र किया कि अवाम का जो रिस्पांस आया है इसमें। और गुज़िश्ता हफ्ते मैं आसिम भाई आपको ये बताता चलूं कि सुबह को ये वाक़या हुआ है, सुबह ऑपरेशन लॉन्च किया है पाकिस्तान ने और बहुत ही मुख्तसर कलील वक्त में जो जवाब दिया है इंडिया को, तो उनकी तमाम तर दावों की कलई खुल गई। और जो कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको ये अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था और तमाम तर उनकी जो असेसमेंट थी वो गलत साबित हुई। और पाकिस्तान ने बहुत मुख्तसर अरसे में बहुत भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्टिवेट हुई और उन्होंने सालिसी का किरदार अदा करने की बात की, सीज़फायर की बात की। क्योंकि हर शख्स ये समझता है कि ये एक बड़ी रीजनल रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं दोनों ममालिक की। और जिस तरह इंडिया एक्ट कर रहा था, प्रोवोक कर रहा था सिचुएशन को, उस पर आज सारी दुनिया जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही है इंडिया को। और पाकिस्तान को जो है अल्लाह ताला ने
اس موقع پہ سرخرو کیا. بے شک. تو اس حوالے سے جو ایک سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے بسائڈ فوج کی پریپیئرڈنس، کمپیٹنس، ان کی پروفیشنل مہارت کے حوالے سے، اور ہماری تمام افواج کی، چاہے وہ فوج ہو، چاہے ایئر فورس ہو، چاہے وہ نیوی ہو، چاہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، تو سب نے جو ایک مربوط ایک اسٹریٹجی کے تحت جو رسپونڈ کیا، اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ عوام کا بھی تھا. اور عوام نے جس طرح اپنی افواج کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور غیر متزلزل یقین کا مظاہرہ کیا ہے، وہ قابل دید تھا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ بھارت کو اس چیز کی بڑی زبردست شکست ہوئی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جو پروپیگنڈا تھا اور جو ساری چیزیں تھیں اور جو اندرونی حالات کے حوالے سے پاکستان کو جس طرح ایک کمزور تصویر پیش کی جا رہی تھی پاکستان کی، اس میں وہ ساری حقیقت کھل گئی. اور پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ پہلے ریاست ہے، بعد میں سیاست ہے. اور وہ ملک کے معاملے میں پوری قوم نے جو ہے وہ یک زبان ہو کے، تو سب سے بڑی مبارکباد جو ہے پاکستانی قوم کو بھی ہے، افواج کو بھی ہے، من حیث القوم ہم سب کو ہے کہ ہم نے اس وقت جس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا تھا وہ بھرپور انداز میں پاکستان نے کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں پروپیگنڈا کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک لمبی تاریخ ہے. کراچی کے اندر دہشت گردی سے لے کر بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی بات کی جائے یا KPK کے اندر دہشت گردی کی بات کی جائے، مختلف کمپوننٹس اور ایلیمنٹس کو یوز کیا جاتا رہا اور بھارت اس کے پیچھے بالکل واضح ثبوت ہمارے پاس ہیں اور وہ موجود رہا. تو ہمارے پاس بھی ایک نیو نارم کے تحت ایک ایج حاصل ہو سکتا ہے، اور ہم اگر یوٹیلائز کرنا چاہیں تو ہم بھی حملہ کرنے کے لیے یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان بڑا ریسٹرین کا مظاہرہ کرتا رہا. پاکستانی میڈیا، پاکستانی فوج، DGI/SPR اور پاک آرمی کے جو چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے گزشتہ روز ملاقات میں یا جو ملاقات ہوئی ہماری، اس میں انہوں نے بہت تعریف کی ہمارے پاکستانی میڈیا کی اور اس کو بڑا ذمہ دار میڈیا قرار دیا. کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں اس معاملات میں آپ؟ جی بالکل، دیکھیں انڈیا بھارت کی اگر بات کریں تو EU لیب نے تو رینک کیا ہے بھارت کو نمبر 1 کنٹری مس انفارمیشن اور فالس پروپیگنڈے کے. جی EUDS انفو لیب کا جو آیا تھا، بالکل بالکل. جی بالکل. اور اس کے علاوہ پوری دنیا، اور اب اس واقعے کے بعد تو دیکھیں عاصم ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ ایک ون سائیڈڈ پرووکیشن انہوں نے جو ایک سلسلہ اس کا تواتر کے ساتھ کیا. دیکھیں ہم تو خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں. حال ہی میں ہمارے ہاں بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا. اب پاکستان غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا، جبکہ اس کے جو کنیکشنز ہیں انڈیا سے بھی ملتے ہیں ان تمام واقعات کا. آپ نے کراچی کا ذکر کیا، کوئٹہ کا ذکر کیا، بلوچستان کا ذکر کیا، ملک کے دیگر علاقوں میں جو ہمارے ہاں دہشت گردی انٹرنلی جو پھیلائی گئی ہے، اس میں ثبوت موجود ہیں ان چیزوں کے. لوگ پکڑے گئے ہیں اس معاملے میں، ان کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں آن گراؤنڈ. تو یہ ایک ٹینجیبل ایویڈنس موجود ہے کہ انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالو ہے. اور اس کے باوجود پاکستان نے جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد اگر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا تو بس خود ہی الزام لگاتا اور خود ہی حملہ کر دیتا. انڈیا نے کیا غیر ذمہ داری کا الزام لگایا؟ پاکستان کو ایک طرف دیکھیں تو انہوں نے اس کی ایویڈنس دنیا کو بھی دکھائی اور اس پہ بات کرنے کی بات کی. انڈیا نے کیا کیا، بھارت نے کیا کیا کہ ایک پہلگام کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد فوراً ہی انہوں نے ابینس میں ڈال دی واٹر ٹریٹی، اور اس کے بعد سرحدوں پہ اشتعال انگیزی شروع کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کر دیا. یعنی آپ نے خود ہی ججمنٹ کیا اور خود ہی اس کا فیصلہ سنایا اور خود ہی آپ نے جو ہے وہ ایک عشرت العباد صاحب، ایسا زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ حادثہ ہونے کے 3 منٹ بعد الزام پاکستان پہ لگا دیا جائے. وہ کہتے ہیں آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے اور تحقیقات بھی جاری ہیں پہلگام واقعے کی. جب تحقیقات ہوئی نہیں ہیں تو آپ الزام پاکستان پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ پوری دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے. جی بالکل عاصم، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پری پلانڈ آپ نے خود ہی پہلگام کا واقعہ کیا، اس کے بعد سیکوینس آف ایونٹس اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ون سائیڈڈ پرووکیشن ہے. وہ یہ سمجھے
मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि ये बेहतरीन टाइम है कि पाकिस्तान को इस वक्त पूरी तरह से और खित्ते में जो एक तवाजुन है उसको टिल्ट कर दिया जाए टुवर्ड्स भारत, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुए क्योंकि उनकी बदनीयती थी। तो पाकिस्तान ने तो पहलगाम वाक़े पे भी हर किस्म के टेररिज्म को इन ऑल फॉर्म्स पाकिस्तान ने हमेशा उसको कंडेम किया है और इंटरनेशनल सतह पे कंडेम किया, और पाकिस्तान ने हमेशा सिफारती जरिए डॉक्टर साहब, बात आती है कि जब कोई वाकया होता है फायरिंग का या फिर दहशतगर्दी का तो उसके सबूत होते हैं, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं, वो कैट्रिजेस जो गन में इस्तेमाल किए गए थे उनकी तस्वीर होती हैं, वो वेपन की बात की जाती है। मसला ये है कि एक शवाहिद, एक सबूत नहीं दिया गया, बल्कि एआई जनरेटेड फुटेजेस दिखा के, फेक न्यूज दिखा के, फेक वीडियोस दिखा के ये सारा ड्रामा रचाया गया। ये दुनिया ने तस्दीक कर दी है कि सारा कुछ फेक। बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया ने तस्दीक की। और अब इसमें देखें ना, ये जो एक वाकया हुआ इंडिया ने तो अपने प्लान अंदाज में किया, लेकिन जिस स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए हमारी दिफाई इदारों ने एक मरबूत रिस्पांस दिया है, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, बहुत ही मुख्तसर वक्फे में, तो इसने ये बात साबित कर दी कि ये कोई टेकन फॉर ग्रांटेड कंट्री नहीं है। और जितने आपने तासुरात और जितनी इसके पीछे मैलाफाइड इंटेंशंस के साथ जो प्लानिंग की थी, और उसके बाद जिस तरह आपने इस पूरी सूरत हाल को चलाने की कोशिश की थी, और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आपने हुडविंग करने की कोशिश की थी, उनको भी, उनकी भी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। इस पूरे वाक़े ने इस तमाम तर जो धूल है वो हटा दी है। अब दुनिया कह रही है कि इंडिया जो है वो फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है। इंडिया बेसिकली बाय डेफिनेशन तो आसिम भाई एक रोग स्टेट है। रोग स्टेट की जो डेफिनेशन है उस पर कंप्लीट क्वालिफाई करता है इंडिया इस वक्त। और मैं ये कहूंगा कि इस वक्त भी उन्हें जो उनकी इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक एरोगेंस में मुब्तला है, वो एक या तो इंतहाई गलतफहमी का शिकार मुब्तला है, पॉलिटिकल और गलतफहमी का शिकार है। देखें, इसमें एक चीज और साबित हो गई कि अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रही कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत हाथों में है। नो डाउट पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो न सिर्फ बेहतरीन प्रोफेशनल फोर्सेस अफवाज में शुमार होती है, प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, वेल ट्रेन्ड, प्रोफेशनल, सीरियस, रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं। पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, हमारी अफवाज ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस पूरी सूरत हाल को असेस किया और इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स बनाया और इंटरनेशनली भी बनाया। तो जिस तरह पाकिस्तान ने कंडक्ट किया है, पाकिस्तान एक दफा फिर जो ग्लोबल पोजीशन है पाकिस्तान की और जो रीजनल पोजीशन है पाकिस्तान की, जिसको कि बड़े वक्फे से, बड़े वक्त से डैमेज करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसमें कि पाकिस्तान के इंटरनल जो जाहिर है हर मुल्क में होते हैं, लेकिन इस वक्त हम इकोनॉमिक क्राइसिस चैलेंजेस से भी गुजर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस से भी गुजर रहे हैं। उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को कमजोर समझ के भारत ने ये कार्रवाई की, प्लान्ड कार्रवाई की, और लेकिन वो शायद ये अंडरएस्टिमेट कर गए या उनकी गलतफहमी थी, खुशफहमी थी, वो पाकिस्तान की कौम को जो है वो नजरअंदाज कर गए। और मैं गुज़िश्ता आसिम भाई आपने देखा होगा गुज़िश्ता एक साल से इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिला रहा था, क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो उसकी सोच ये है कि सबसे पहले रियासत है। सियासी इख्तिलाफात, सियासत अपनी जगह, लेकिन जब रियासत पे बात आए तो सारी कौम एक होती है, और इसका मुजाहरा इस डिफिकल्ट टाइम में भी कौम ने कर दिया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद हम इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मैं लेता हूँ वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, पाकिस्तान सियासी बुनियादों पर तफरीक करने के लिए और प्रोपेगेंडा करने का आपने भी अभी जिक्र किया,
بڑی کوشش کی گئی اور بھارت کی طرف سے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا رہا اور ایک خاص جماعت کے حوالے سے باتیں کی جاتی رہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے جس طرح کا قوم متحد ہے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، جب پاکستان آ جاتا ہے بیچ میں تو قوم کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہوتی. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان کی جو عوام ہے یہ میری سوچ ہے اور میں اس کو 100% درست سمجھتا ہوں، اور اس کا میں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی کرا چکا ہوں کہ مختصر وقفے میں سیٹرڈے مارننگ کو پاکستان نے رسپونڈ کیا اور سیٹرڈے کی شام کو کراچی کے عوام نکل کے پریس کلب پہ اپنی افواج کے ساتھ پورے پاکستان میں ریلیاں نکل آئی تھیں. جی پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں عوام سڑکوں پہ نکل آئے. لوگوں نے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس طرح پاکستان نے فتح حاصل کی. تو دیکھیں ابھی کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اپنی افواج کے ساتھ متحد ہے. ریاست پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ریاست کو وہ ریڈ لائن تصور کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جا سکتی. یہ عوام کا جذبہ ہے. افواج تو اس جذبے سے سرشار ہے. ان کی بہترین ٹریننگ ہے، ان کی بہترین کیپیبلٹی ہے، اور وہ ان کی پریپیئرڈنس جو ہے اس میں اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بھارت نے جس ٹیکنالوجی کے لیے وہ 2019 میں ذکر کر رہے تھے رافیل کا کہ اگر یہ ہوتے تو ہم ایسا کر دیتے تو ویسا کر دیتے، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود رافال کوئی جو ہے وہ معمولی ایئر کرافٹ نہیں ہے، لیکن ان کو چلانے ہی نہیں آیا، ان کو اس کو استعمال کرنے ہی نہیں آیا، کیونکہ بدنیتی کا عنصر ان کے بیک گراؤنڈ میں تھا. اور اس بدنیتی کے ساتھ جب انہوں نے پاکستان کو ایز اے روگ اسٹیٹ پاکستان کو جب پرووک کیا ہے انہوں نے، تو پاکستان نے جس طرح بھرپور جواب دیا ہے، تو میرے حساب سے تو پاکستان سفارتی محاذ پہ یہ جنگ جیت ہی چکا ہے، کیونکہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے کنڈکٹ کو اپریشیٹ کر رہی ہے. پاکستان کے ساتھ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں آج، اور بڑی تعریف کی انہوں نے پاکستان کی. انہوں نے کہا پاکستان کے لوگ بڑے باکمال لوگ ہیں، بڑی اچھی چیزیں بناتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کا بڑا پازیٹیولی جی ہاں بالکل، انہوں نے پاکستان کو جو ایگزیکٹلی انہوں نے پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے ہنرمند لوگوں کی، پاکستان کے افواج کی سب کی تعریف کی ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے. تو دنیا آج خود کہہ رہی، کوئی کہہ تھوڑی رہا ہے ان سے. اور آپ سوچیں کہ اس کے پیچھے کتنی کوششیں بھارت کی رہی ہوں گی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے عوام کو، ان کی افواج کو. ڈاکٹر صاحب اپنی سفارتی ناکامی کے بعد اب بھارت نے پلان کیا ہوا ہے اپنے ڈیلیگیشنز کو بھیجا جائے گا مختلف ملکوں میں، پوری دنیا میں اپنے نمائندوں کو بھیجا جائے گا، سیاسی نمائندوں کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کو شکست کے بعد اپنے آپ کا اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے کیا سفارتی سطح پہ؟ دیکھیں وہ جو وہاں کا پولیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ تو یقیناً اس وقت ان کی تو نیندیں اڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کے لیے یہ بڑی مایوسی کی بات ہے، بہت بڑی ڈیفیٹ ہے. ان کو انہوں نے جو جس طرح سے اس پورے بدنیتی کے ساتھ اس پورے ایکشن کو کیا، اور اس کے جو وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ رائٹ اپوزٹ ان کو جو ہے وہ جواب مل رہا ہے، اور وہ سارا کام جو تھا ان کا وہ ملیا میٹ ہو گیا، پانی میں چلا گیا. اب وہ ظاہر ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور وہ اس بوکھلاہٹ میں یقیناً اپنی پوری کوشش کریں گے اس چیز کو، لاسٹ گلوری کو، یا جو بھی وہ سمجھتے تھے اپنے متعلق جو بھی خوش فہمی تھی ان کو، اس کو واپس لانے کی کوشش کریں گے. تو اس کے لیے تو وہ سارے اقدامات کریں گے. اب یہ ظاہر ہے سفارتی محاذ پہ یہ اب پاکستان کی مزید اب ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے موقف کو کس طرح دنیا کے سامنے، کیونکہ یہ ایک اچیومنٹ ہے جو پاکستان نے کی ہے، اس اچیومنٹ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہی اب ٹیسٹ ہے کہ ہم سفارتی محاذ پہ اس کو کیسے کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، سسٹین کرتے ہیں اس کو. سیکنڈلی عوام کے لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ عوام یہ نہ سمجھیں کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے. یہ جنگ
اگر بارڈرز پہ ابھی ایک تناؤ ضرور ہے، لیکن جنگ کی صورتحال اس وقت جو گزشتہ دنوں تھی وہ چیز نہیں ہے، تو اس میں کمپلیسنسی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اس میں اپنے آپ کی عوام کی بھی جو الرٹنس ہے اس کو سامنے ہونا چاہیے، ان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت اب کیا کیا کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے ان کی پریپیئرڈنس بھی بہت ضروری ہے ذہنی سطح پہ. دیکھیں، ایک حلقہ احباب کی بات کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت اخیار میں بیٹھے ہیں، دبئی میں ہیں، اور بات ہوتی ہے کہ آپ کا ایک اپنا حلقہ احباب ہے، سفارتی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی. لوگوں کی رائے کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، عوام کی رائے اکراس دا بورڈ میں کہوں گا، کیونکہ یہاں تو ہر نیشنلٹی رہتی ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ جو اپنے پروفیشن سے متعلق ہیں. اکراس دا بورڈ جو رائے ہے وہ ایوری بڈی اپریشیٹس پاکستان، اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ تھا اس کی لوگوں نے داد دی ہے. اور جب یہ کاروائیاں نہیں رکیں اور انڈیا جو ہے وہ جو پرووکیشن ہے اور جو جارحیت ہے اس میں اضافہ ہی کرتا چلا گیا، تو پاکستان نے جب بھرپور جواب دیا اس کی بھی لوگوں نے تعریف کی ہے. دیکھیں، انڈیا نے آفینس کیا، اب یہ بائی ڈیفینیشن لوگوں کو بڑی کلیئرٹی سے نظر آ گیا ہے کہ آفینس کیا تھا انڈیا نے، اور پاکستان نے ڈیفینس کیا، اور اپنے ڈیفینس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو ہر کوئی تعریف کر رہا ہے. جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور انڈیا نے جارحیت شروع کی تھی، تو یہاں اکثر پاکستانی کمیونٹی اس بات کو کوشچن کر رہی تھی کہ پاکستان جواب کیوں نہیں دے رہا، اور بڑے انیشلی تھوڑا سا نہیں تو پھر دیا نا جواب ڈاکٹر صاحب، پھر جواب دیا نا. دنیا نے دیکھا وہ جواب کیا تھا. جی تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ دیکھیں، پاکستان بہت سمجھداری سے کام لے رہا ہے. پاکستان کی افواج کی اسٹریٹجک مہارت پہ، ان کی صلاحیت پہ بالکل بھی شک نہ کریں. پاکستان رسپونڈ کرے گا اور بھرپور رسپونڈ کرے گا، ری ایکٹ نہیں کرے گا. تو پاکستان نے ایسا ہی کیا، بہترین جواب دیا، اور اس کے بعد لوگوں کی جو موریل تھے وہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں وہ کس طرح بڑھے ہیں. اب اس کو سسٹین کرنا ہے ہم نے ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی. تو میرے حساب سے یہ جو آگے چلنے والی سفارتی جنگ ہے، اس کی کامیابی کا انحصار قوم کے اتحاد پر ہے، ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی بھی. جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بہت بڑا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں جہاں بھی ان کی اپروچ ہے، جہاں بھی ایکسس ہے، وہ وہاں خود پاکستان کے ایک ایمبیسڈر بن کے پاکستان کا مقدمہ لڑیں، پاکستان کے جو پوٹینشلز ہیں ان کو بتائیں، پاکستان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بتائیں. ان کا اتنا غیر ذمہ دار میڈیا تھا کہ انہوں نے اتنی جھوٹی خبریں چلائیں کہ پوری دنیا اس وقت ان کے اوپر جو ہے نا تھو تھو کر رہی ہے. آپ ان کے میڈیا کو ہمارے میڈیا کے ساتھ اگر کمپیئر کرتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ میں خود بھی اور ہر کوئی آبزرو کر رہا تھا. سب سے پہلے تو میں پاکستان کے میڈیا کو بے پناہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میچورٹی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، جس رسپانسبلٹی کا، جس سینس آف رسپانسبلٹی کا ہماری میڈیا نے ثبوت دیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. انڈیا کے میڈیا کو دیکھیں تو وہ تو خود ڈیوائیڈڈ تھا، اور ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنا مقدمہ لڑیں. ان کو نہیں سر، انہوں نے تو اسلام آباد پہ قبضہ کرا دیا تھا. لاہور کے اندر بندرگاہ میں ان کے جہاز پہنچ گئے تھے. لاہور میں کون سی بندرگاہ؟ کراچی کو اڑا دیا تھا انہوں نے. بالکل، مطلب ویزیبل تھی بوکھلاہٹ ان کی، کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں تھی. ان کو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پروپیگنڈا اپنے میڈیا کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور غلط انفارمیشن دینی شروع کر دی. نہیں، وہ آر ایس ایس کا جو میڈیا تھا، آر ایس ایس کی جو انفارمیشن تھی وہ اس کی بنیاد پہ چل رہے تھے. ان کی فوج تو خاموش تھی، ان کے فوج کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. وہ تو اب تک خاموش ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے. نہیں تھا، اور کوئی انفارمیشن. اور ہمارے ہاں میڈیا کو
مکمل انفارمیشن تھی اور بہت میچورٹی اور رسپانسبلٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے اس موقع پر جس طرح ISPR نے کنڈکٹ کیا ہے نو ڈاؤٹ کہ اپروپریٹلی مختلف وقفے سے وہ نہ صرف میڈیا کو بلکہ قوم کو بھی حقائق بتاتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک انفارمیشن ملتی رہی، رائٹ انفارمیشن ملتی رہی. ہمارے ہاں کوئی پینک نہیں مچا، ہم نے بڑی تسلی تحمل کے ساتھ پورے اس کو آبزرو کیا اور پاکستان کے لیے دعا کی. پاکستان کے بھرپور رسپانس کی توقع جو تھی اس پہ پاکستان کی افواج مکمل طور پہ جو ہے وہ پورا اتری ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ فتح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں ایک میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی افواج جو ہے اس کے ساتھ دو بڑے سالڈ اس کی سپورٹ جو ہے وہ، ایک تو عوام کی غیر متزلزل یقین جو ہے اپنی افواج کے اوپر، اور سول ملٹری ریلیشن شپ میں جو احترام ہے افواج کا، جو ان کی قربانیوں کا احترام ہے، وہ ایکسپریشن جو ہے وہ بڑا ویزیبل ہے اور بڑا پروناؤنسڈ ہے. نہیں اور دوسرا اپنی فوج کے ساتھ تعلق اور اس کی طاقت جو ہے اس کے لیے عوام جو تھا اس کا بھرپور اعتماد تھا. یہ کل آرمی جو ہماری ملاقات ہوئی آرمی چیف سے چند صحافیوں سے، تو اس کے اندر ایک اس کا بھرپور اظہار بھی نظر آیا اور اعتماد بھی نظر آیا. بالکل اعتماد، یہ ظاہر ہے ٹو وے کام کرتا ہے. عوام کا اعتماد فوج کو جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے، اور وہ جنگ کی کامیابی کی ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ کہ فوج کا اعتماد اور فوج کا ساتھ ہو. سیکنڈلی ہماری افواج کا ایک ایک سپاہی جو ہے وہ جذبہ شہادت اور جذبہ قربانی سے بھرپور انداز میں جو ہے وہ اس جذبے کے ساتھ لڑتا ہے. تو پروفیشنل ٹریننگ، ٹیکنالوجی اینڈ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ وہ جذبہ اور پبلک سپورٹ، تو یہ وہ کمپوننٹس ہیں جس کے وجہ سے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. یہ انڈیا نے جو کلیم کیا ہے کہ بھارت ناقابل تسخیر ہے، تو بھارت تو فیل ہو گیا. اس کا یہ کلیم تو اس واقعے کے بعد. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈاکٹر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو جھکاؤ پاکستان کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایسے موقع پر وہ ثالثی کے کردار کی بات کر رہا ہے. کشمیر کے مسئلے کو ٹیبل پہ لانے والی بات جو کہ بہت بڑی شکست ہے بھارت کے لیے، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ میں وقفہ لیتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ اسٹریٹجک الائے بھارت امریکہ کا، لیکن شکست کو تسلیم امریکہ کر رہا ہے اور ثالثی کے لیے امریکہ آگے آیا، جو کہ انڈیا کے لیے ایک سیاسی موت تھی. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب کشمیر کا مسئلہ دوبارہ ٹیبل پہ آ گیا، ٹیبل کی جنگ اب شروع ہو جائے گی؟ ہوتا ہے کہ گلوبل ایک رائے عامہ جو ہے اس وقت، انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ فارچونیٹلی اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کے کنڈکٹ کو ہر کوئی سراہا ہے، اور پاکستان کو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے ایک تاثر کریٹ کر گیا تھا، اس کی ریلیونس کا، ریجنل ریلیونس کا، وہ دوبارہ سے گلوبل پوزیشننگ پہ اور ریجنل پوزیشن پہ ری اسٹیٹ ہوا ہے. تو اب اگنور نہیں کیا جا سکتا پاکستان کو، یہ اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے. اور پاکستان کے جواب نے، اور جو ہماری افواج کی پریپیئرڈنس ہے اور عوام کا جو مظاہرہ ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھائی ان سے بات چیت کر کے ہی جو ہے وہ چیزوں کو سیٹل کیا جائے. تو یہ ایک اپارچونٹی ونڈو کھل گئی ہے، اور اس پہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس پہ پاکستان نے ہمیشہ یہ آفر کی ہے کہ اس کو کیا تمام مسائل کو ٹیبل کے اوپر بات کی جائے، آپس میں بات کی جائے. اگر آپس میں ان کو، تو پاکستان تو اوپن ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. تو پاکستان تو بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں، میرا خیال ہے. اور پاکستان کا موقف پوری دنیا کو اچھی طرح پتہ ہے، اور پاکستان نے تو ایویڈنس کے ساتھ بات کی ہے. پاکستان نے کسی پروپیگنڈے یا کسی فالس
اینڈ فیبریکیٹڈ مواد کے اوپر بات نہیں کی ہے، ٹینجیبل ایویڈنس اور اس کے ساتھ بات کی ہے، اور پاکستان کے پاس وہ ایویڈنسز موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس موقع پہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اس بات کا دوبارہ سے احساس دنیا کو ہوا ہے کہ پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کا، اس کو کلیئرلی اگر ہم کہیں بھارتی دہشت گردی، جی بھارتی دہشت گردی کا، اور اس کے علاوہ پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اس میں اپنے 80,000 بہترین جوان اور سویلینز شہید ہوئے ہیں، اتنی بڑی قربانی دی ہے پاکستان نے، تو پاکستان کی جو ریزیلینس ہے وہ پروو ہوئی ہے دنیا کے سامنے، اور وہ جو ہارڈ شپس اور سیکریفائسز پاکستان نے گزاری ہیں ان کی وجہ سے اس ریزیلینس میں جو مزید طاقت آئی ہے، جو مزید ری انفورس ہوئی ہے، اس سے بھی دنیا اب آشنا ہو چکی ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ اب پاکستان کو ایک اچھے امپورٹنٹ آؤٹ لک کے ساتھ دیکھ رہی ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس ریجن میں ٹربل ہو، ریجنل عدم لیکن ڈاکٹر صاحب بھارت میں ٹرمپ کو تو اس وقت ایک ولن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے جو کہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی کریڈیبلٹی رکھنا چاہے گی، اور وہ اس وقت موقف انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ تمام سیکوینس آف ایونٹ کو اگر سامنے رکھیں تو جیسے میں نے کہا کہ جو بھارت کا کنڈکٹ ہے وہ تو ایک روگ اسٹیٹ کا کنڈکٹ ہے۔ بھارت نے آفینس کیا، پاکستان نے ڈیفینس کیا۔ اس ڈیفینس کے نتیجے میں پاکستان نے سارے پروپیگنڈے کے پر خچے اڑا دیے، ساری ان کی جتنی بھی کلیمز تھے ان کو اڑا کے پھینک دیا، اور دنیا کے سامنے ایک حقیقت پاکستان لے آیا ہے۔ اتنی ہزیمت اور بے توقیری جو بھارت کی ہوئی ہے، یہ 76 سال کی جو ساری محنت تھی ان کی وہ ضائع گئی۔ جی ضائع گئی، انہوں نے جتنے کلیمز کیے تھے وہ ان کے میرا خیال ہے کہ دنیا کے سامنے آ گئے کہ سب فالس کلیمز تھے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ فالس پروپیگنڈا جو ہے وہ اسپریڈ کرتے ہیں، اور جس کو کہ دنیا جو ہے وہ ثابت کر چکی ہے، دنیا اس کو ریکگنائز کر چکی ہے کہ نمبر 1 کیٹیگری میں بھارت آتا ہے اسپریڈنگ فالس پروپیگنڈا اینڈ فالس کلیم۔ تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ تو انٹرنیشنل فورم میں سمجھتا ہوں کہ بھارت آلریڈی ایک آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے پرسیپچولی، کیونکہ بعثت قوم بھارت کی جو عزت تھی پوری دنیا میں، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، پوری قوم کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی ہے، داؤ پہ لگ گئی۔ اور دیکھیں یہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے نہ جانے کن مقاصد کے لیے وہ انہوں نے ایسے اقدامات کر دیے جس کی وجہ سے ریجن بھی ڈسٹرب ہونے کے خدشات ہو گئے ہیں۔ مطلب اب اپنی آئیڈینٹی چھپانا پڑ رہی ہے بھارتیوں کو، اپنی آئیڈینٹی چھپانا پڑ رہی ہے پوری دنیا میں بھارتیوں کو۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر اب بھی ان کو ہوش آنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کے سامنے ان کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس وقت تو ٹچنگ اسکائز، اس وقت تو بالکل وہ تو ابھی ریسنٹلی ایک اور رپورٹ آئی ہے روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے سلوک کے حوالے سے، جو کہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر بڑا شور مچ گیا ہے، گلوبلی یہ رپورٹ آن۔ جی ہاں بالکل، بھارت کی جارحیت جو بلا اشتعال جارحیت ہے، اس کے تو انٹرنلی بھی جو ان کے معاملات چل رہے ہیں، انٹرنلی بھی جو ان کی ہیومن رائٹس کی جو اسٹوریز ہیں اور فیکٹس ہیں، فیکٹ فائنڈنگ جو ہیں، وہ بڑی ہی تشویشناک ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ انہوں نے کراس بارڈر ٹیررزم اور پھر یہ جو اٹیک ہے، تو بھارت نے تو اپنے آپ کو اس طرح سے تصور کیا ہوا تھا کہ وہ اس ریجن کا
کوئی غنڈہ ہے، کوئی بدماش ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب بات وہی ہے، وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا۔ اللہ تعالیٰ جب عزت دینے پہ آتا ہے تو ایک بڑی سے بڑی طاقت جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے اور ڈھیر ہو جاتی ہے۔ یہی حال بھارت کا ہوا، اس کا غرور خاک میں ملا اور اس کی تمام کوششیں جو پاکستان کی عوام اور پاکستان کے خلاف تھیں وہ بیکار اور رائگاں چلی گئیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بہت ہی بڑی فتح سے پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو، پاکستان کے عوام کو ہمکنار کیا ہے۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عوام کا یہ اس وقت فرض بنتا ہے کہ اپنی افواج کے ساتھ یکجہتی کو اور اس کی جو ایک تعلق ہے، جو ایک عزت کا، محبت کا رشتہ ہے اپنی افواج کے ساتھ، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے کسی بھی پروپیگنڈے میں نہ آئیں اور پاکستان پہ اور پاکستان کی افواج پر غیر متزلزل یقین رکھیں، کیونکہ اور اس نظریے کو ہمیشہ مقدم رکھیں کہ سب سے پہلے ریاست ہے، بعد میں سیاست ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ریاست ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا وقت دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے